बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और पाकिस्तान का नाम एक लिस्ट में डाला गया है अमेरिका की तरफ से। उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, चीन का नाम भी है, रूस का नाम भी है, सऊदी अरब का नाम है। बहुत सारे ममालिक जो हैं उन सब के नाम ऐसे मुल्कों में शामिल कर दिए गए हैं जहाँ पे मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं और मजहबी आज़ादियों की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। ये अमेरिका की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई है और ये हुक्मनामा सादर फरमाया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने। और उन्होंने पहले ज़रा सुनिए, उसके बाद में आपको इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक गलत है, और ख़ास तौर पे क्या वाकई ऐसा ही है। ये देखें, और जो रेटिंग जो ज़ाहिर करते हैं तो इसमें किस हद तक डंडी मारी गई है और बाइसनेस है। ये अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने ये फ़हरिस्त जारी की है और ख़ुसूसी जो तशवीश के ममालिक हैं उनमें CPC इनको कहा जाता है। और ये ट्रंप इंतज़ामिया ने सबसे पहले 2018 में ये जारी फरमाई थी और 2020 तक इसे बरकरार रखा गया था। अब मज़ीद 2 तब्दीलियाँ की हैं बाइडन इंतज़ामिया ने, और उन्होंने पुरानी फ़हरिस्त को भी बरकरार रखा और इसमें रूस को शामिल किया है और सूडान को CP की फ़हरिस्त से निकाल दिया है। अब इसमें जहाँ ये उन ममालिक में जी जहाँ पे मुनज़्ज़म तौर पे जो है मजहबी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, इसमें बर्मा है, चीन, इरिट्रिया, ईरान, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। अब इससे आप मुल्कों का अंदाज़ा लगा लें कि ये सारे के सारे सियासी बुनियादों पे, इनमें सिवाय एक के बाकी सब के सब ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती, या जो ममालिक अमेरिका को तंग कर रहे हैं उनका नाम ये इस लिस्ट में डाला गया है। उसमें चीन ज़ाहिर है कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ईरान, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब और ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये हो गया। उसके बाद इसमें जी अलजायर, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को हुकूमतों के लिए भी, इन हुकूमतों को भी ख़ुसूसी वाच लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इसमें भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे भी अमेरिका को अपनी तकलीफ़ात मौजूद हैं उनकी, और मजहबी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जी का इसमें नाम दिया गया है। फिर इसमें एंटोनी ब्लिंकन ने जी अल-शबाब को, बोको हराम को, हयात तहरीर अल-शाम को, हौसी को, दाइश को, ISIS को, ग्रेटर सहारा, दाइश, मगरबी अफ्रीका, जमात नसरुल इस्लाम और तालिबान को भी ख़ास तशवीश की तंजीमों के तौर पे नामज़द कर दिया है। अब ये इस तरह एक साइड पे रखते हैं। अब इसमें जो है 8 मुल्कों की मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस करार पाया, 8 मुल्कों को जी, उसमें चीन, रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। और 10 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आज़ादी मज़हब के ज़ुमरे में आने वाली मुनज़्ज़म, जारी, काबिल मज़म्मत नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त की जाती हैं जी। ये सारा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फरमाया है और ये लिस्ट जारी की है। अब ज़रा आते हैं कि इसमें हकीकत कितनी है। हकीकत ये है कि इंडिया जो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के बारे में और इसराइल के बारे में पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि जनाब इंडिया में सिर्फ मजहबी आज़ादियाँ नहीं, सिवाय एक हिंदू के, और वो भी सिर्फ इंतहा पसंद हिंदू सब इंतहा पसंद नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा कि वो वहाँ पे सिर्फ BJP, RSS, बजरंग दल, इनको सिर्फ जीने का हक़ है और किसी को जीने का हक़ नहीं है। इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया और इसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया, रशिया को, चाइना को शामिल किया गया। और ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त हमारे पास इत्तलाआत हैं, जो कुछ मकबूजा वादी में हो रहा है, उस पे आप हैरान होंगे कि पहले तो भारतीय फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ कत्ल व गारतगरी करती थी, लेकिन अब वो कत्ल व गारतगरी के साथ साथ लाशें भी नहीं देती, और लाशें भी वो ख़ुद ले जाती हैं और उनको ख़ुद ही गायब कर दिया जाता है। और उनके जो प्यारे हैं उनकी एक आखिरी तसल्ली यही होती है मरने के बाद कि चलें अपने हाथों से
ان کو زمین میں قبر میں پہنچا دیا جائے اور دفنا دیا جائے تاکہ ان کو تسلی ہو کہ یہ ان کے پیارے اس قبر میں موجود ہیں۔ تو اب نیا ٹرینڈ جو چلا ہے وہ یہ چلا ہے کہ مارا جاتا ہے شہریوں کو، اور اس میں اور شہریوں کو مار کے لاشیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ بھی نہیں دیتے، ایون ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دکھائی جاتی۔ یہی کچھ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے، اور سید علی گیلانی صاحب کو بھی جب وفات پائے تو ان کی اپنی کسٹڈی میں وفات ہوئی، کوئی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، نظر بندی کی حالت تھی، اور اس کے بعد بھی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی بھارتی فورسز لے کے گئیں، اور انہوں نے تدفین اور آخری رسومات ادا کیں اور باقی سب کو گرفتار کیا۔ اور اس دوران جو گھروں میں خواتین تھیں ان کو بھی جو ہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور ان خواتین پہ بھی مقدمات درج کیے گئے بغاوت کے۔ تو یہ معاملہ ہے مقبوضہ وادی کا۔ اس کے بعد جو آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، یعنی کہ سارے پورا خطہ جو اس وقت وہ چیخ رہا ہے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، لیکن بھارت میں صرف مسلمانوں پہ ہی زمین تنگ نہیں کر دی گئی، مسیحی برادری پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور سکھوں پہ تنگ کر دی گئی ہے، اور ریفرینڈم ہو رہا ہے سکھوں کے بارے میں، سکھ اپنا ریفرینڈم کروا رہے ہیں، انڈیا سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس موجود ہیں، اور ہیومن رائٹس تنظیموں کی رپورٹس موجود ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں معاملات پہنچے ہوئے ہیں، کینیڈا میں پہنچے ہوئے ہیں، کینیڈا کی سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور امریکن پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ہیئرنگ کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ بنیاد ہے سیاسی، اور سیاسی بنیاد ہونے کی وجہ سے صرف ان مخالف ممالک کو لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان پہ پریشر بڑھایا جائے، ان پہ کوئی پابندیاں عائد کی جا سکیں اور ان کو ملائن کیا جا سکے۔ تو یہ جو نئی لسٹ آئی ہے تو اس میں یہ کیا گیا۔ دوسری جانب آپ آ جائیں بھارت کو تو جتنا بھی آپ کہہ لیں کم ہے، اور ایون فیٹف میں بھی جو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بھی سیاسی بنیادوں میں بنایا جا رہا ہے۔ بھارت میں سب سے بڑی کھیپ تاریخ کی منشیات کی پکڑی گئی، منی لانڈرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کا بچہ بننے کے لیے تیار ہے، بچے کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اب افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اب افغانستان میں ذرا اچھا پھر ایک یہ دیکھیں کہ جو تنظیمیں انہوں نے ایڈ کی ہیں بلیک لسٹ میں ڈالا ہے، اس میں لسٹ میں انڈیا میں اگر دیکھیں تو انڈیا میں جتنے بھی اس وقت جتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی انڈیا میں ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انڈیا کے علاقے میں انڈین کوئی بھی تنظیم ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی جو کہ اس لسٹ میں ڈالی ہو، اور یہ سب کے سب یا تو مڈل ایسٹ میں ہیں یا پھر افغانستان میں ہیں، عراق میں ہیں، یہ ہے۔ اور داعش اور ISS کو بھی اس میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو نئی پراکسی ہے۔ یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، یہاں پہ جی قتل کیے گئے ہیں افراد، اور اہل خانہ لاشیں مانگ رہے ہیں، بچے ان کی لاشیں مانگ رہے ہیں اپنے، اور ان کے سامنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے۔ اور تاجر وہاں کے تھے جی الطاف بھٹ، اور اسی طریقے سے ایک ڈینٹل سرجن تھے، ان کو مارا گیا۔ اور یہ پھر یہ بدھ کا واقعہ ہے، الطاف بھٹ کی بیٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور دعائیاں دے رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی امریکہ کی رپورٹس میں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی ظالم۔ سعودی عرب کو ڈالا گیا مذہبی آزادی وہاں پہ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تو آج کل بے پناہ آزادیاں ہیں جی، اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو اصل مسئلہ ہوا ہے برطانوی کونسل جنرل جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور برطانوی کونسل جنرل نے اسلام قبول کر لیا۔ سوشل ویڈیو پہ انہوں نے تصویر بھی جاری کر دی، وہ مسجد نبوی میں موجود ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصویر ان کی موجود ہے، اور انہوں نے اپنا نام جو ہے
تبدیل کر کے سیف اشر رکھ لیا ہے، اور یہ 10 نومبر کو مسجد نبوی میں حاضری دی، نماز فجر ادا کی، اور اس موقع پہ انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اور سیف اشر سعودی عرب میں تعینات تھے۔ برطانوی سفیر سائمن کولس نے بھی سال 2016 میں اسلام قبول کیا۔ یہ سعودی عرب میں دوسرا واقعہ ہے برطانوی سفارتکاروں کی طرف سے۔ سیف اشر نے اب کیا ہے، اور برطانوی سفیر تھے سائمن کولس، انہوں نے 2016 میں قبول کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حج بھی ادا کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ چائنا میں بھی، جو چائنا کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہے، اس میں ایگور اور سنکیانگ کا معاملہ ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف امریکہ اپنے مخالفین جو ہیں انہی کے نام کیوں ڈالتا ہے؟ اس کو اسرائیل کیوں نہیں سمجھ آ رہا، اس کو فلسطینی کیوں نہیں نظر آتے، اس میں مقبوضہ وادی میں لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے، آسام کے لوگ نظر کیوں نہیں آتے، سکھ جو ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے، اور ایون جو مسیحی برادری انڈیا میں جو اس کا حال ہے وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتے جی کہ وہ ان کے سیاسی فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف طالبان نے جی جنوبی افغانستان میں داعش کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے، اور ان کے جنگجو درجنوں کے حساب سے درجنوں جو ان کے ہیں وہ جنگجو مارے ہیں، ان میں کمانڈرز بھی شامل تھے، اور گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے، کیونکہ انہی سے ڈرایا جا رہا تھا کہ داعش کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ طالبان کو پیشکش کی گئی تھی دوحہ قطر میں، اور طالبان کے صوبائی پولیس سربراہ ہیں عبدالغفار محمدی، انہوں نے یہ سارا بتایا ہے کہ داعش خراسان ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، قندھار کے 4 اضلاع میں یہ کارروائی کی گئی، اور اس میں وسیع پیمانے پہ جانی نقصان کیا ہے داعش کا، اور اس پہ کوئی اپریسیشن نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی میرا خیال ہے کہ ڈال دیا جائے گا واچ لسٹ میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو بڑے پیمانے پہ کا ہو رہا ہے، کیونکہ پروکسی سمجھا جاتا ہے داعش کو۔ جلال آباد میں کارروائی کی گئی ہے، قندوز میں، قندھار میں، اور کابل میں۔ یہاں پہ بھی جہاں جہاں داعش متحرک ہے وہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ 60 افراد ایک دھماکے میں، مسجد میں دھماکہ ہوا، اس میں 60 افراد جہاں بحق ہوئے تھے، درجنوں زخمی ہوئے تھے، اور دوسرا جو ہوا تھا واقعہ وہ قندوز میں ہوا تھا، اس میں بھی 60 سے زیادہ شہید جہاں بحق ہوئے تھے، اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے دارالحکومت میں واقعہ ہوا تھا، جس میں 19 افراد جہاں بحق ہوئے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، جلال آباد میں ہوا، تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن نام جو ہے وہ اپریسیشن تو کیا دینی ہے، بلکہ ان ممالک کے خلاف جو کہ اس کے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو ان کی تابعداری قبول نہیں کر رہے، ان کے خلاف یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم صرف یہ کہیں گے جی کہ تمام ملک جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر ان پابندی لگانی ہے، پابندی کرنی ہے، میرٹ پہ کریں، اور اسرائیل کو بھی نظر میں رکھیں، افغانستان کو، انڈیا کو بھی نظر میں رکھیں، تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی تسلی تشفی ہو جائے باقی لوگوں کے بھی، کیونکہ جتنا ظلم و ستم اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے، شاید ہی کہیں دنیا کے کسی علاقے میں ہو رہا ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔